देवर को औरतें दो मुंह वाला न्योला कहकर छेड़ती। वजह पूछती तो कहती किसी दिन चल हमारे साथ और न्योले के रंग देख। उनकी बातें सुन सुनकर शर्म के मारे चुप कर जाती, मगर एक रात मुझ पर मुसीबत आन पड़ी। पड़ोसन का नीला बुर्का मंगवा कर पहना और देवर के पास चली गई। उस रात मेरे तो होश उड़ गई जब उसने मुझे नीले बुर्के वाली लड़की समझकर। मेरी पहली मुलाकात जफर से दुबई में हुई थी। हम एक ही ऑफिस में काम करते थे। इस तरह बातचीत बढ़ी और फिर बढ़ते बढ़ते मुलाकातें शुरू हो गई। मोहब्बत का सिलसिला भी चल निकला। बातों बातों में ही उसने मुझे बताया कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान के गांव से है। जब मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार जफर से किया तो कुछ देर वो मुझे खामोशी से देखने लगा। फिर कहने लगा कि उनके खानदान में खानदान से बाहर शादी करने का कोई रवाज नहीं। ये सुनकर तो मुझे रोना आने लगा, क्योंकि मैं जफर से बहुत मोहब्बत करने लगी थी। वो ये कहकर वहां से चला गया कि मैं थी तो मुसलमान, लेकिन रिहाइश हमारी दुबई में थी। माहौल भी आज़ाद पाया था। घुटे हुए माहौल की मुझे आदत न थी। मेरे घर वालों की तरफ से भी पूरी आज़ादी हासिल थी कि मैं जिसे चाहूँ पसंद करूँ और शादी कर लूँ। जफर के जवाब ने मुझे बहुत मायूस किया था, क्योंकि मैं उसकी मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। चंद दिन तक तो मैं बुखार में मुब्तला रही। जफर को जब मालूम हुआ तो मेरी खैरियत पूछने मेरे घर आ गया। काफ़ी सुलझा हुआ लड़का था। मेरे घर वालों को जफर बहुत पसंद आया। मेरी हालत देखकर जफर को हार माननी पड़ी। उसने कहा कि फिलहाल तो मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ, लेकिन अपने घर वालों को इस बात का नहीं बताऊंगा। कुछ वक्त गुजरने के बाद वो मुझे पाकिस्तान लेकर जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर उसके वालिदैन को मुझे कबूल करना ही पड़ेगा। मेरे घर वालों को भी इस बात से कोई एतराज़ न था। मैं भी खुश थी। इसी तरह मेरा निकाह जफर से दुबई में हो गया। मैंने आज तक कभी पाकिस्तान नहीं देखा था और गाँव की ज़िंदगी तो बिल्कुल ही मैं उससे नाबल थी। लेकिन शादी के 6 माह बाद ही जफर की वालिदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। उसे पाकिस्तान से फ़ोन आया और कहा कि वो फ़ौरन से पाकिस्तान पहुँचे। जफर ने मुझे भी तैयारी पकड़ने का कहा। पहली बार मैंने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा था। हमारी फ़्लाइट सीधा लाहौर उतरी थी और वहीं से हम गाँव के लिए रवाना हो गए। जब मैं जफर के गाँव पहुंची तो थकन से चूर थी। जफर ने कहा कि वो मेरा तारुफ फ़िलहाल अपनी बीवी की हैसियत से नहीं करवाएगा, बल्कि एक दोस्त की हैसियत से करवाएगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं अगर उनके घर वालों का दिल जीत लूँगी तो फिर वो सबको बता देगा कि मैं इसकी बीवी हूँ। मैंने भी जफर की किसी बात से इख्तलाफ नहीं किया। जब हम जफर के घर पहुंचे, घर का दरवाज़ा एक नौजवान लड़के ने खोला। गहरी सामनी रंगत, गोल गोल आंखें, काले स्याह बाल, दुबला पतला सा। उसे देखकर ही मुझे अजीब सा महसूस हुआ। वो जफर को देखकर उसके गले लग गया। मुझे हैरत से देख रहा था। जफर उसे दो मुंह वाला न्योला कह के गले लग गया। ये सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा था। जफर की भी रंगत बहुत ज्यादा गोरी सफ़ेद तो ना थी, लेकिन वो इतना भी सांवला नहीं था। फिर जब मुझे ये मालूम हुआ कि ये जफर का छोटा भाई है और रिश्ते में मेरा देवर, मेरा तो सर चकरा कर रह गया। गाँव आकर मुझे मालूम हुआ कि जफर की ज़बान सराइकी है। जफर का घर बहुत बड़ा था, लेकिन वालिदैन और बहन भाई बहुत सारे थे और सारे ही सामनी रंगत के मालिक थे। लेकिन ये दो मुंह वाला न्योला तो कुछ ज्यादा ही काला था। बहरहाल पहली नज़र में तो मुझे वो लड़का एक आंख नहीं भाया। मुझे जफर के साथ देखकर उसके सारे घर वाले हैरान और परेशान थे। जफर ने मेरा तारुफ ये करवाया कि मैं उसकी कुलीग हूँ, मुझे गाँव देखने का बहुत शौक है, इसीलिए मैं उसके साथ आई हूँ। बहरहाल फिर भी सबकी मशकूक नज़रें मुझ पर थी। कुछ मैं थी भी खूबसूरत। इसकी वालिदा तो अपने कमरे में थी और वाकई बीमार थी। मुझे जफर के साथ देखकर उनके माथे पर त्योरी चढ़ गई थी। जफर ने कहा कि मेरे ऑफिस में काम करती है, इसे गांव देखने का शौक था, इसीलिए पाकिस्तान आई है। उन्होंने मुझे ज़बान से तो कुछ न कहा, लेकिन नज़रों से बहुत कुछ कह गई थी। फिर जफर की बहन मुझे एक कमरे में ले गई जो मेहमानों के लिए मखसूस था। मैंने अपना सामान रखा। मैं काफ़ी थक चुकी थी, नहा धोकर सो गई। शाम को जब मैं कमरे से बाहर आई तो गाँव में काफ़ी औरतों का मजमा जमा था। मुझे बड़ी हैरत हुई। मुझे लगा शायद जफर से मिलने के लिए उसके रिश्तेदार आई हुई हैं, मगर जफर की बहन से मालूम हुआ कि ख़वातीन मुझे देखने आई हैं कि कौन सी मेम दुबई से आई है उनके गांव में घूमने फिरने। वो सब सादा सी खालिस देहाती ख़वातीन थी। मैं सहन में कुर्सी पर बैठी तो मेरे इर्द गिर्द की ज़मीन पर मजमा लगा कर बैठ गई और मुझसे वहाँ के किस्से सुनने लगी। मैं भी काफ़ी दिलचस्पी से उनसे बातें कर रही थी। उनके चेहरे की खुशी देखकर मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं दुबई से नहीं, कहीं आसमान से उतर कर आई हूँ। अभी हम बातों में मसरूफ थे जब बाहर का दरवाज़ा धक्के से खुला। वही काला सा मेरा देवर अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर तमाम ख़वातीन उसे दो मुंह वाला न्योला कहने लगी। मुझे लगा शायद उसकी गहरी सांवली रंगत और उसके दुबले पतले जिस्म और ज़ाहिरी हैयत को देखकर लोगों ने उसका नाम ये रखा है। मैंने कहा बुरी बात है, किसी भी इंसान का नाम यूँ नहीं रखना चाहिए। औरतें कहने लगी आपको नहीं पता बीबी जी, इस दो मुंह वाले न्योले की हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। अगर आपको पता चल जाए तो होश उड़ जाएंगे आपके, कानों को हाथ लगाएंगी आप। बड़ा कमीना इंसान है जी, ये किसी दिन हमारे साथ चलकर देखना कैसा जहरीला शख्स है ये न्योला। ये सुनकर मुझे हैरत भी हुई और बड़ा अजीब भी लगा। जाने क्यों मेरे दिमाग में अब ये बात बैठ गई थी कि ये मेरा देवर काफ़ी ख़तरनाक किस्म का है।
میں یہاں پر ظفر کی بیوی کی حیثیت سے تو تھی نہیں، اسی لیے ظفر سے میرا بس سامنا ہی ہوتا تھا۔ بات چیت تو جیسے مشکل ہی ہو چکی تھی۔ ہم یہاں تو موبائل پر بات کرتے تھے یا پھر چیٹ پر۔ چند دن تو ایسے ہی گزر گئے۔ ان چند دنوں میں تنگ آ چکی تھی۔ مجھے ظفر سے باتیں کرنے کی عادت تھی۔ جب تک میں اسے جی بھر کر باتیں نہیں کرتی تھی مجھے لگتا تھا کہ میرا دن گزر نہیں رہا، اور یہاں جہاں میں کچھ دیر کے لیے ظفر کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی اس کی ماں بہنوں کی نظریں بس مجھ پر جمی رہتی۔ اس کی والدہ صاحب ظفر سے کہہ دیتی کہ تمہیں شرم نہیں آتی غیر محرم لڑکی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے، چلو اٹھو اندر جاؤ۔ میں شکوہ کناں نظروں سے ظفر کو دیکھتی ہی رہ جاتی۔ وہ بیچارہ مجبوراً مجھ سے نظریں چراتا ہوا کمرے میں چلا جاتا۔ ایک بار رات کے 12 بجے میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب مجھے باہر دستک کی آواز آئی۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ صحن میں اس وقت کوئی نہیں تھا اور مین گیٹ کے دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، شاید سب سو چکے تھے۔ میں نے خود پر شال اوڑھی تھی۔ میں دروازے کے پاس گئی اور میں نے پوچھا کون باہر سے؟ اسی نوجوان کی آواز آئی جو میرے دیور تھا۔ کہنے لگا نیولا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، بڑے دھڑلے سے وہ خود کو نیولا کہہ رہا تھا۔ آخر کوئی تو اس کا بھی اپنا نام ہوگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں اس وقت سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پہلا شبہ تو مجھے یہ ہوا کہ شاید وہ نشے میں ہے۔ میں فٹافٹ 2-4 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں۔ اس سے پہلے کہ میں پلٹ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھتی میرے دیور نے مجھے پکارا۔ کہنے لگا سنو لڑکی۔ میرے قدم اس کی پکار پر رک گئے۔ میں نے کہا ہاں بولو کیا کام ہے؟ کہنے لگا ظفر سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ اس کے سوال نے تو مجھے بوکھلا کے رکھ دیا تھا۔ میں کچھ ہچکچائی۔ میں دوست ہوں اس کی، میں ڈرتے ڈرتے بولی۔ وہ 2-3 قدم میری طرف بڑھا کر میرے قریب ہو کر بولا دوست ہی رہو تو بہتر ہے۔ ظفر کا بچپن سے خالہ کے گھر رشتہ طے ہے اور اس بار اس کی شادی اماں ضرور کر دیں گی۔ اگر تمہارے دماغ میں کچھ اور ہے تو اپنا ذہن صاف کر لو، ورنہ میں کسی نیولے سے کم زہریلا نہیں ہوں۔ ہمارے ہاں لڑکی ہو یا لڑکا شادی خاندان سے باہر نہیں ہوتی۔ ظفر کی بھی کبھی نہیں ہوگی۔ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میرے تو جیسے جسم سے جان نکل گئی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ کافی دن سے شاید یہی سب نوٹ کر رہا تھا، جیسے مجھے جانچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں جب ظفر کے پاس بیٹھتی اس نیولے کی تیز نظریں مجھ پر ہی ہوتی تھی۔ اس کی بات سن کر پوری رات میں سو نہیں پائی تھی۔ ظفر نے مجھے کس دورائے پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ اگر اس کی شادی اس کی ماں نے اس کی منگیتر سے کر دی تو میں کہاں جاؤں گی؟ نہیں، میں نے ظفر کو کال کی لیکن وہ شاید سو چکا تھا۔ فون کی بیل بج کر بند ہو گئی تھی۔ جب ظفر نے میں نے فون پر بات کی اور اسے اس کے بھائی کے ارادے سے آگاہ کیا، کچھ دیر تو وہ بھی چپ ہو گیا اور اس کی خاموشی مجھے اور گھبراہٹ کا شکار کرنے لگی۔ اس نے مجھے کوئی بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ اصل بات جان کر میرے اگلے روز نکلی جب ظفر کی ماں نے کھانے کے دوران ہی ظفر سے یہ کہہ دیا کہ وہ کل ہی اپنی بہن سے شادی کی تاریخ لینے جائیں گے اور 1 ہفتے میں ہی اس کی شادی کروائیں گی۔ یہ سننا تھا کہ میرا نوالا حلق میں پھنس گیا۔ میں نے تڑپ کر ظفر کی جانب دیکھا۔ وہ کچھ بولا ہی نہیں۔ میرا دیور میسنی ہنسی ہنس رہا تھا عجیب نظروں سے۔ کبھی مجھے وہ ظفر کو دیکھ رہا تھا اور کبھی مجھے۔ شاید اسے کچھ شک تھا۔ ظفر نے کوئی جواب نہیں دیا، اٹھ کر چلا گیا۔ لیکن ساس اسی روز ظفر کی شادی کی تاریخ طے کر کے واپس آ گئی۔ رو رو کر میری آنکھیں سوج گئی تھی۔ ظفر مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ میں ایسے موقع کی تلاش میں تھی جب ظفر سے میری ملاقات ہو اکیلے میں، تاکہ میں اس سے بات کر سکوں کہ یہ کیا نیا تماشا ہے۔ میں سوچوں میں گم تھی جب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا دیور کھڑا تھا۔ اب سچ میں مجھے وہ ایک نیولا ہی لگنے لگا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہنے لگا کل کا سورج تمہارے لیے بھی ایک نیا انکشاف لائے گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں پریشان سی ہو کر رہ گئی کہ اب کیا کروں؟ یہ شخص کیوں میرے پیچھے پڑا ہے؟ ابھی میری زندگی میں کون سا نیا عذاب لانے والا ہے؟ میں نے ظفر سے فون پر بات کرنی چاہی لیکن وہ میرا فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ مجھے تو لگا جیسے میری دنیا ہی اجڑ کر رہ گئی ہو۔ میں اب کہاں جاؤں گی؟ میں بے حد پریشان تھی۔ اگلے روز ناشتے کی میز پر ظفر کی ماں نے مجھے کہا کہ اسے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا کہ نہ جانے اب مجھ سے کیا بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی کہیے۔ کہنے لگی یہاں نہیں، میرے ساتھ میرے کمرے میں آؤ۔ میں نے ایک نظر ظفر پر ڈالی جو مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا شاید ظفر نے اپنی والدہ کو میرے اور اپنے رشتے کے بارے میں بتا دیا ہے۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اپنے ساس کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی وہ مجھ سے کہنے لگی دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دو۔ مجھے حیرت بھی تھی کہ ایسی کون سی بات انہوں نے مجھ سے کرنی ہے جس کے لیے دروازے کو اس طرح سے بند کروا رہی ہیں۔ بہرحال میں نے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی اور مجھے بھی اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی خرامہ قدم اٹھاتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی اور بیڈ کے کونے میں بیٹھ گئی۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں انہیں بہت اچھی لگی ہوں۔ یہ سن کر مجھے لگا شاید ظفر اسے میرے اور اپنے رشتے کے بارے میں بتا چکا ہے۔ میں مسکرانے لگی لیکن جو بات انہوں نے مجھ سے کہی
میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ تمہیں اپنی بہو بنا لوں، میں چاہتی ہوں کہ ظفر کی شادی پر ہی تمہارا نکاح اپنے چھوٹے بیٹے اشرف سے کر دو، جسے سب نیلا نیولا کہتے ہیں۔ یہ سن کر تو میرے آسان خطا ہو گئے۔ میں نے کہا آپ کی یہاں تو خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی، پھر میری شادی اس کے ساتھ کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ جلدی جلدی میں بس مجھے یہی بات سوجی تھی۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی کہ اس لڑکے نے تو جب سے تمہیں دیکھا ہے میری ناک میں دم کر رکھا ہے، تم اس سے شاید پسند آ گئی ہو، اسی بات کی ضد مجھ سے لگائے بیٹھا ہے کہ تم سے شادی کرے گا، اور جس چیز کو وہ پسند کر لے اسے حاصل کر کے ہی چھوڑتا ہے، ورنہ اسے کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ یہ سن کر تو میرا دم گھٹنے لگا، مجھے لگا میرا سانس سینے میں ہی اٹک کر رہ گیا ہے۔ میں نے کہا میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر میں بیڈ سے اٹھ گئی اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ میری ساس کہنے لگی کہ تم شاید نیولے کو جانتی نہیں ہو، وہ جس چیز کو پسند کر لے اسے حاصل کر کے چھوڑتا ہے، باقی تمہاری مرضی ہے۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو ظفر سے ٹکرا گئی۔ شاید میرے اور اپنی والدہ کی باتیں سننے کے غرض سے وہ کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے اسے تعصب سے دیکھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ ہے تمہاری مردانگی، تمہاری ماں میرا رشتہ تمہارے بھائی کے لیے مانگ رہی ہے اور تم چپ ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ اور کہتی نیولا وہیں آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اگلے روز صبح میں سوچ چکی تھی کہ میں واپس دبئی چلی جاؤں گی، ظفر جیسے شخص کے ساتھ کیا زندگی گزارنی جو میری خاطر اپنی ماں کے سامنے زبان تک نہیں کھول سکتا تھا۔ یہاں رک کر میں اس کی شادی تو دیکھنے سے رہی۔ میرا دماغ شدید پریشانی میں بھی بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ کون سا ایسا کام کروں جس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں پڑوس میں چلی گئی اور میں نے کہا کہ مجھے نیولے کا اصل روپ دیکھنا ہے۔ وہ پڑوسن مجھے غور سے دیکھنے لگی اور کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے پرس میں سے کچھ پیسے نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے، جس نے خوشی سے پکڑ لیے۔ کہنے لگی کہ ایسا کرو میرا نیلا برقع پہن لو اور چلو میرے ساتھ۔ میں نے اس کا نیلا برقع پہن لیا اور اس کے ساتھ ساتھ کھیتوں کی پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے وہ مجھے ایک سنسان سی جگہ پر لے گئی جہاں ایک پرانی حویلی کا کھنڈر سا بنا ہوا تھا۔ کہنے لگی آپ اسے آگے خود چلی جاؤ اور جا کر دیکھ لو۔ جب میں اس کے اندر گئی تو مجھے وہاں پر سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں نے وہاں دیکھا تو میرا دیور وہاں ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی گناہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ ایک بد کردار لڑکا تھا۔ میں نے اپنے موبائل سے اس کی ویڈیو بنا دی اور واپس گھر آ گئی۔ رات کو جب میری ساس نے دوبارہ مجھ سے میری رضامندی پوچھی تو اس وقت سب لوگ ہی وہاں پر برادری کے موجود تھے، یہاں تک کہ ظفر کی منگیتر بھی اور اس کے سسرال والے بھی۔ میں نے سب کے سامنے وہ ویڈیو لگا دی۔ یہ سب دیکھ کر میرے دیور کی رنگت اڑ گئی، وہ مجھے غصے اور نفرت سے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے ظفر کی بھی ساری بات سچ سب کے سامنے رکھ دی۔ میں نے کہا ظفر میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی ہوں، اس کے باوجود بھی اگر آپ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کر سکتے ہیں، لیکن میں اسے ہر حال میں واپس دبئی لے جاؤں گی۔ میری بات سنتے ہی سب کو سانپ سونگ گیا۔ عورتوں نے منہ میں انگلیاں دبا لی۔ ظفر سے پوچھا تو اس نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا۔ بہت لڑائی جھگڑے ہوئے، گھر میں ایک بھونچال آ گیا، لیکن بہرحال رشتہ ٹوٹ گیا اور میں واپس ظفر کے ساتھ دبئی آ گئی۔ نیولے کی حقیقت جان کر رشتہ داروں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہ کافی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا تھا اور شاید اس بات کا علم اس کی ماں کو بھی تھا۔ ماں باپ اپنے بیٹے کے گناہ پر کیوں پردہ ڈالتے ہیں؟ اگر سچائی بیان کر دیں تو بہت سے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، کبھی کبھی مائیں ہی اولاد کی دشمن بن جاتی ہیں، جو انہیں سنوارنے کے بجائے غلط کاموں میں ان کا ساتھ دے کر بگاڑنے میں لگی ہوتی ہیں۔